फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। जमाती तंजीम के ताल्लुक़ से आप लोगों को इस बात का इल्म है कि इसने हमेशा भाईचारा और अमन अमान को कायम रखने की कोशिश की है। और ये बात भी है कि जब भी किसी की हक तलफ़ी होती है या किसी की आज़ादी पर असर पड़ता है या कहीं नाइंसाफ़ी होती है तो इसके बिना पर भाईचारा और अमन अमान ख़राब होता है। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो टोला बरसरे इक़्तिदार है तो हम ये देख रहे हैं कि वो हमारे जो हुकूक़ हैं उस भी गसब करने की कोशिश कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी भी हो रही है और अमन अमान की सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। हालात इससे पहले भी हम लोगों ने देखे, लेकिन इस वक्त तसलसल के साथ अभी आप देखिए कि रामनवमी की जो यात्रा निकाली गई, इसमें न सिर्फ़ कि कहीं एक जगह किसी एक स्टेट में बल्कि कई रियासतों में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, झारखंड, MP, गोवा, कई जगहों पर इस तरह के, और एक तरह का नैरेटिव उसमें था कि जुलूस ज़बरदस्ती कोशिश की गई कि मुस्लिम मोहल्ले से निकाले जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर ये बहाना करके कि पत्थर फेंका गया है, उसको जो है अमन अमान को गारत किया गया, फिर आगजनी हुई, लूट खसूट सब कुछ हुआ। और सबसे ज़्यादा जो है खरगोन का जो मामला आया कि वहाँ पर बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी तफ्तीश के और पूरे बिल्डोज़र चला करके मकानात को और दुकानों को बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया गया। और उसके बाद भी धड़ल्ले से कहा जा रहा है कि मतलब ये हम कानून के दायरे के अंदर कर रहे हैं। मतलब ये कि वो गैर कानूनी मकानात थे, वहाँ से गैर आइनी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही थी, इसने हम ऐसा किया है। यानी ये कि वो इस तरह आप कर सकते हैं, उनके अज़ाइम हैं। पूरे मुल्क में अब देखिए कि पहले से भी माहौल ख़राबी था, कहीं से भी मॉब लिंचिंग होती थी, कुछ होता था, लेकिन अब जो है लगता है कि जो UP के इलेक्शन के बाद हुकूमत को अब लगता है कि अब आने वाले पार्लियामेंट में भी वो आ जाएंगे और अपना जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा उस पर पूरे तौर पर अमल पैरा होंगे। उसकी एक झलक दिखाई दे रही है और उसी अंदाज में उनकी बातें आती हैं, धमकी आमेज़। और इसी बीच में आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सप्तशृंगी गढ़ की यात्रा जाती थी, जो मुख्तलिफ़ लोग मतलब यहाँ जाते थे, आज बरस से कभी कोई मसला नहीं हुआ, लोग सीधे साधे चले जाते थे। लेकिन दिन ब दिन अब उसमें भी शिद्दत आती जा रही है कि अब उसमें झंडा लेके चलते हैं, जुलूस की शक्ल में चलते हैं और फिर गलत किस्म की नारेबाजी भी करते हैं और उसमें DJ भी लगा करके चलते हैं। और उसमें एक मामला जो है ये देवी के मल्ले के पास इधर और आगे जो है एक वाक़या भी हुआ हमारे यहाँ। ये हालात हैं जिसके अभी आपने इशारा किया कि कुल जमाती तंजीम फ़िक्रमंद थी और हम लोगों ने इससे पहले 1-2 मीटिंग भी ली कि ऐसे हालात में हमें करना क्या चाहिए। जबकि पूरे मुल्क के जो हालात हैं इसमें आप देखेंगे तो अब हालात इस तरह हो गए कि आवाम को ये लगता है कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, न किसी दीनी जमात से, न मतलब सियासी जमात से, न किसी तंजीम से, न किसी सरकर्दा अफराद की तरफ से, यहाँ तक कि वो सियासी पार्टियाँ जिनको मुसलमान सेकुलर समझते थे, जिनको कामयाब करते, उनकी तरफ से भी कोई बयान वगैरह नहीं आता है। और हकीकत यह है कि अब अगर कोई बयान आए, कोई आवाज़ भी हो तो आवाज़ कोई बहुत मौसर नहीं हो सकती है। तो ऐसे हालात में आवाम का बददिल और मायूस हो जाना बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन हम ये समझते हैं और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और वो चाहते भी यही हैं कि जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको सोशल मीडिया पर जो वायरल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि इन चीज़ों को देख करके मुसलमान जो हैं खौफज़दा हो जाएं, दहशतज़दा हो जाएं, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएं। तो ये एक बार अगर दहशत की नफ्सियात पैदा हो जाए किसी कौम में, किसी मिल्लत में, तो उसकी रही सही ताकत और सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। और वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों की जो कुछ भी इनके अंदर ताकत है, सलाहियत है, क़ुव्वत है, सब ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अब हमको तो ये रहनुमाई मिलती है कि कुरान में बार बार ये बात आती है कि ला तक़नतू, कि तुम मायूस मत हो, बोला तहनू, बोला तहज़नू, तुम बद्दिल मत हो,
تم اندیشہ مت کرو، تم فکر مت کرو، ہم کو تو اس طرح کی رہنمائی آئی ہے، تو واقعی ایک اہل ایمان کبھی مایوس نہیں ہوگا اللہ کی ذات سے۔ تو یہ ہم تو سمجھتے ہیں، لیکن عوام میں بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ حالات یہ نہیں، اس سے زیادہ بھی دگرگوں ہو جائیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہت مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے۔ یہ ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھیے، صحابہ کرام کے دور کو دیکھیے، اس سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، لیکن سب لوگوں نے ہر طرح کی اذیت کو اور مصیبت کو برداشت کیا، لیکن بہت ہی صبر استقلال کے ساتھ جو ایمان پر ڈٹے رہے۔ آج ہم کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آزمائش تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ دنیا کی طرف سے آ رہی ہے، اس حکومت کی طرف سے آ رہی ہے، سیاسی پارٹی کی طرف سے آ جائی ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ ہم تم کو آزماتے ہیں۔ آزمائش خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے، مختلف طریقے سے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر طرح کے حالات میں، اچھے حالات میں، خراب حالات میں، خوف دہشت زدہ کر کے، کبھی جان و مال کی کمی کر کے، ہر طرح سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے نے جس طرح کے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ہر طرح کے حالات میں اپنے ایمان پر قائم ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ذمہ داری امت مسلمہ کو دی گئی ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس طاقت اور قوت صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس آزمائش میں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے جوہر کھلتے ہیں، ہمارے اندر صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک یہ چیز اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم جب کسی کو آزماتے ہیں اور جب آزمائش میں بندہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ یعنی آزمائش کے پیچھے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، اس لیے آزماتا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہوتی ہے جو آج کے حالات میں بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، ہم کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اگر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، حالات سے ہم بالکل کنارہ کش ہیں، تو اب یہ چیزیں ہم کو متوجہ کر رہی ہیں، ہم کو بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے کچوکے لگتے ہیں حالات کے کہ بھائی اب تم جو ہے خواب غفلت سے اٹھو اور تم اپنا جائزہ لو اور اپنا لائحہ عمل طے کرو۔ تو ہم آج کی اس میٹنگ میں یہی طے کرنے کے مطلب اپنا لائحہ عمل طے کریں کہ ہم کو آئندہ کرنا کیا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے پیش نظر دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ ان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرے حکومت اور انتظامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کو بھی ہم سجیشن دیں گے۔ یہ دو باتیں خاص طور سے آج کی اس پریس کانفرنس میں ہمارے سامنے ہیں، جو تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پریس نوٹ بھی دی جائے گی۔ تو امت مسلمہ کو تو یہی ہم نے جو بات کہی ہے کہ ہم جس کو جہاں موقع ملے گا، چاہے جمعہ کے خطابات کے ذریعے سے، اخبارات میں، مضامین کے ذریعے سے، نجی گفتگو میں، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہمارے لوگوں کے اندر ان حالات سے بددلی نہ پیدا ہو، مایوسی نہ پیدا ہو، لوگ احساس کمتری کا نہ شکار ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے برعکس مشتعل ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور وہ فرقہ پرست عناصر یا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ ابھی یہ جو گڑھ کی یاترا مالیگاؤں سے گئی، اس میں وہاں شروع سے لے کر کے آخر تک جو شہری حد ہماری ہے، اس میں یہی کوشش کی گئی کہ ہمارے نوجوان مشتعل ہو جائے، اس طرح کے مطلب وہ نعرے لگائے گئے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس پر بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح کی کوئی ایسی واردات نہیں ہونے پائی جیسا کہ وہ لوگ چاہتے تھے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آئندہ بھی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسی طرح سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے، ان کے اشتعال میں نہ آئے، اور اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اشتعال میں آنے کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمارے وقتی جذبات کی تسکین تو بھلے ہو جاتی ہے، لیکن اس رد عمل میں مسلمانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں کو مارا جاتا ہے، ہمارے پر کیس بنتے ہیں، ہمیں جیل میں جاتے ہیں، ہمیں بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسا موقع ہے کہ ہم کو صبر و تحمل کے ساتھ ان کے اس حربے کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہمارے یہاں طے ہوئی تھی کہ جیسے جو گڑھ کی یاترا ہے، ہمارے یہاں تو رام نومی وغیرہ کا جلوس، تو اس طرح کی آبادی ہمارے شہر کی ہے کہ وہ علاقے اس طرف ہیں، ادھر تو اس طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بس دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دت نگر کی جو گنپتی جاتی ہے، ایک بار وہ موقع آتا ہے، اور ایک یہ گڑھ کی یاترا کا جو حالیہ جو سابقہ ابھی پیش آیا ہے معاملہ، ایک یہ چیز ہے جس میں ہمارے پیسنجر یہ ہے کہ ہم پہلے سے انتظامیہ سے کہیں گے کہ بھائی جو ہے اور معاملات میں جب کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی جینتی آتی ہے تو تم پہلے سے عمل کمیٹی کی میٹنگ لیتے ہو
تو امن کمیٹی کی میٹنگ لیا کرو، وہاں پہ پولیس پورا بندوبست ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ CC کیمرہ ہم ان سے بھی گزارش کریں گے، اور ہمارے جو اس روڈ پر دکاندار ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ اچھے قسم کے CC کیمرہ سب لوگ لگائیں وہاں یہاں تک۔ اور اس دوران ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک ہم کمیٹی بنائیں گے جو سیکولر اور اچھے ذہن کے سوچ کے ہندو ہیں ان کو اور مسلمانوں کے سرکردہ لوگوں کو لے کر کمیٹی بنے گی، جو ان موقع پر ان ایام میں حالات پر نگاہ رکھے گی۔ اور کچھ یہ اس موقع کی بات ہے، آج کی بات تو نہیں ہے، لیکن میں صرف تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اچھے قسم کے موبائل کے ذریعے ہم شوٹنگ کریں گے اور اس کو لائیو کریں گے جو کچھ ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں بعد میں پولیس کی طرف وہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس کو وائرل نہیں کرنا، اس کو جو ہے ادھر بھیجنا ہے، سینڈ نہیں کرنا، تو وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں فوراً جو ہے وہ لائیو ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے کچھ ہدایات ہم کو جو ہے یہ اپنے لوگوں کو دینا ہے، اور اس میں یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ کرنے کے حالات لاتا ہے، تو اس میں سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ ہم عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے ہمارے اندر اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پرانے ڈھرے پر ایسے ہی غفلت کے ساتھ پڑے رہیں۔ یہ تمام چیزوں کا جائزہ لے کر کے آدمی خود جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی لے آئے اور اسلام کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرے، جس سے جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس بارے میں کوشش کریں۔ انتظامیہ سے ہمیں گزارش کریں گے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کل جماعتی تنظیم کی طرف سے، تو میں نے جیسے بات کہی کہ ہمارا موقف شروع سے یہی ہے کہ بھائی بھائی چارہ اور امن امان شہر کا ہم کو عزیز ہے۔ اب وہ جو چیزیں اس کو متاثر کرتی ہیں یا جو غلط چیزیں آتی ہیں پھر اس کے خلاف یہ کل جماعتی تنظیم جو کھڑی ہوتی ہے۔ بیچ میں ایک موقع ایسا آیا کہ یہ جو 12 نومبر والا معاملہ تھا اس میں پولیس سے ملاقات کی گئی انتظامیہ سے، اور ان لوگوں کو ساری صورتحال سامنے رکھی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جو لوگ مطلب مجرم ہیں ان کی کبھی ہم تائید نہیں کر سکتے ہیں، جو تمہارے ریکارڈ میں ہیں، ان کی جن کے خلاف تمہارے پاس ثبوت ہے یا جن کو تم ٹی وی کیمرے میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں تم لوگوں نے غلط لوگوں کو پکڑ لیا ہے، معصوم لوگوں کو پکڑا ہے، ان کو تم چھوڑ دو، اور جو جرم کیے گئے ہیں اس سے بڑھ کر کے دفعات جو لگائی گئی ہیں وہ جرم میں وہ دفعہ نہیں آتی ہے، اور ایک ہی اس بچوں کو کئی کیس میں کئی پولیس اسٹیشن میں کئی دفعات کے تحت جو بند کیا گیا، ابھی بھی لوگوں کی ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس میں ان لوگوں نے ہم کو آشواسن دیا، تسلی دی، لیکن عملی طور پر ہمارا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مطلب بہت دیر ہوئی جن لوگوں کی ضمانت ہوئی ہے اور بہت سے لوگ ابھی باقی ہیں۔ اس میں ہم نے ایک احتجاج کے طور پر ان کو بائیکاٹ تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کو ہم پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ شہر کے اور جو لوگ ان کے سے ملتے جلتے ہیں، یہ کل جماعتی تنظیم اس طرح کی نہیں ہے کہ مطلب ہر وقت تمہاری ہاں میں ملاتی رہے گی۔ ہم تم کو ہمارا یہ چیز ہے کہ ہم خالی تمہاری خوشامد کرتے ہیں اور تمہاری رضامندی ہم کو جو ہے چاہیے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم کو اپنے شہر اور عوام کی بھلائی چاہیے، انصاف چاہیے، تو اس کے لیے ہم کو جہاں آپ کے ساتھ کی ضرورت دینے کے ساتھ ہم ساتھ دیں گے بھی، ساتھ لینے کی ضرورت ہے ساتھ لیں گے، لیکن جہاں ہم غلط دیں گے وہاں ہم احتجاج بھی کریں گے۔ تو ابھی جیسے یہ بات آئی تھی اس میں تھوڑا سا اخبار میں اس طرح آ گیا کہ مطلب کل جماعتی تنظیم نے افطار پارٹی کا پولیس کی طرف جو افطار پارٹی تھی ہم نے بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کا لفظ نہیں تھا، ہمارے پیش نظر یہ بات تھی کہ بھائی آپ ہی کی زیادتی سے ہمارے کچھ نوجوان آج بھی جیل میں ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کی افطار پارٹی میں آپ کی افطار کریں، ہم یہ چیز ہمارے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، تو ہم نے اس موقع پر وہاں شرکت نہیں کی، لیکن جب ضرورت ہوگی تو ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، اور ان کو مطلب ان کی ذمہ داری کا احساس بھی دلائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بھی ہمیں رکھنا تھا، جسے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش بھی کیا، پریس نوٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کچھ وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ مطلب پوچھ سکتے ہیں۔ تو کل جماعتی تنظیم جن میں تمامی مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، اور الحمدللہ یعنی ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، اور پورا ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ حالات ایسے ہیں، ہم عوام کو کل جماعتی تنظیم کے پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل اور اخبار کے ذریعے سے یہ شہر مالیگاؤں کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ امن و قائم رکھیں، اور ایسی ہوا آتی اور جاتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جہاں شہر کی عوام کام کر رہی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے افراد بھی اپنا فرض جو ہے وہ حسن و خوبی سے انجام دے، اپنا کان، آنکھ، ناک کھلا رکھے، تاکہ کسی طرح کے کوئی ایسے واقعات نہ ہو جس سے ہمارے شہر کا امن خراب ہو۔ اور کل جماعتی تنظیم جمعۃ الوداع عید کے موقع پر بھی پورے شہر میں
مسجدوں کے ذریعے، اپنے اداروں کے ذریعے اپنے شہر سے عوام سے اپیل کرے گی کہ شہر کا امن کس طرح قائم رہے گا، اس پہ ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے۔ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا معاملہ جو ہے کہ دیکھیے، ہم نے جو 2 میٹنگ میں ان کے نہیں گئے تو یہ ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، بطور احتجاج ہندوستان میں ہم کو حق ہے کہ کسی موقع پہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ہم نہیں گئے۔ لیکن جب شہر کے امن کے لیے، شہر کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے جب بھی ہم کو ضرورت محسوس ہوگی، پولیس کے ساتھ مل کر ہم شہر کا کام کریں گے۔ اور اس وقت ہم آپ کے اخبار کے ذریعے، آپ کے میڈیا کے ذریعے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کل جماعتی تنظیم جو آپ کی اپنی تنظیم ہے، اس پر بھروسہ کرے اور مل جل کر ہمیں آنے والے ہر دن، ہر تہوار کو منانا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی پیغام دینے کے لیے آج ہم لوگ پریس کانفرنس میڈیا، الیکٹرک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بلائے ہیں۔ اور آپ حضرات سے امید ہے کہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے، اگر میڈیا جاگور ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملت کا بہت بڑا حق ادا کر سکتی ہے۔ سچ کو سچ بولنا ہے ہمیں بس۔